मुफ्ती मुर्तज़ा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तज़ा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन घंटी को दबाना ना भूलें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اگر تم عاقل ہو تو سن لو، تم محبت کرتے ہو ان سے اور نہیں وہ تم سے اصلاً محبت کرتے ہیں، اور تم ایمان رکھتے ہو ساری کتابوں پر درا حالانکہ، اور جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیوں کو دانتوں میں کاٹ کر غصے کی وجہ سے کھا جاتے ہیں، اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو اپنی انگلیوں کو کاٹتے ہیں غصے کی وجہ سے۔ کہہ دو مر رہو اپنے غصے کی وجہ سے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی جاننے والے ہیں سینوں کی بات کو۔ اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو ان کو رنج ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو نہیں تم کو نقصان دے گا ان کا مکر و فریب کچھ بھی۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کو جو وہ کرتے ہیں سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو اے مسلمانوں جب تم نکلے صبح کے وقت اپنے گھر والوں سے اور مومنین کو لڑائی کے ٹھکانوں پر بٹھا رہے تھے، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والے جاننے والے ہیں۔ قرآن مقدس کی آپ حضرات سورہ آل عمران سن رہے ہیں، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 اور 120 121 تین آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہیں۔ ان آیتوں سے پہلے جو سبق تھا، جو درس تھا، جو پیغام تھا قرآن کا آپ تک، وہ اس بات کو لے کر تھا کہ کافرین ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہیں گے، نہ ان کو اللہ کے یہاں نہ کام آئے گا ان کی اولاد، اور نہ ان کے کام آئے گا ان کا مال۔
जो कुछ भी दुनिया के अंदर खर्च कर रहे हैं वो सब का सब दुनियावी जिंदगी में है, आखिरत में उसका कोई फल और कोई समरा नहीं मिलेगा। और ये भी पैगाम था कि ए ईमान वालों, तुम अपनों के अलावा किसी को दोस्त मत बनाओ, किसी को राजदार मत बनाओ, किसी को भेदी मत बनाओ, और मुखलिस दोस्ती मत करो अपनों के अलावा, यानी मुसलमानों के अलावा गैरों से, क्योंकि वो तुम्हारी हर वक्त तकलीफ के दर पे रहते हैं कि कोई तकलीफ तुमको पहुंचे और वो मजा ले, और उस तकलीफ के नतीजे में कभी कभी जो उनके दिलों में रंज है उसकी वजह से उनकी जबानों से भी वो बात जाहिर हो जाती है। ये पैगाम था पिछले सबक में। आज के सबक में भी यही इसी बात को लेकर है कि अगर तुम अकल रखते हो, अगर तुम्हें समझ है, अगर अल्लाह ने तुम्हें, अगर तुम कुछ होश रखते हो तो ये बात सुन लो, हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, तुम गैरों से मुखलिस इखलास के साथ मोहब्बत करते हो। मुसलमान जो है, अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रहे हैं बात कि तुम ईमान वाले, तुम कुरान को मानने वाले, सारी किताबों पर ईमान रखने वाले, तुम्हारी जो दोस्ती है गैरों से वो दिली दोस्ती करते हो तुम, लेकिन वो दोस्ती तुमसे दिली दोस्ती नहीं करते हैं, वो तुम्हारे से असलन दोस्ती नहीं करते हैं, ना तुमसे मोहब्बत रखते हैं, तुम्हारे खिलाफ उनके दिलों में जो दुश्मनी है वो जाहिर है। इसको कुरान करीम ने फरमाया। और इन आयतों का मिस्दाक उस वक्त यहूद थे, नसारा थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बने हुए थे, मजहब इस्लाम को जड़ से काटने के दर पे थे, मुनाफिकीन थे, और मुनाफिकीन में ही यहूद और नसारा में से थे। वो जो मुनाफिकीन थे उस वक्त कुछ मुशरिकीन में से थे, कुछ कुफार में से थे, और कुछ यहूद और नसारा में से थे। मुनाफिकीन का मतलब यानी जबान से तो ये कहते थे हम ईमान ले आए, हम आपके साथ में हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन आयतों में मुसलमानों को उस धोखेबाजी से बचाया है कि तुम्हारे दरमियान का उनका नमाज पढ़ना, उनका रोजे रखना तुम्हें धोखे में ना डाल दे। उन लोगों का हाल यह है कि वो तुमसे कभी भी दोस्ती नहीं करेंगे, दिली दोस्ती। जबान से तो कहेंगे हम तुम्हारे दोस्त हैं, हम तुम्हारे साथ में हैं, हम तुम्हारे मददगार हैं, लेकिन हाल उनका यह है कि जब वो तन्हा जाते हैं, अपने लोगों में बैठते हैं जाकर के, तो फिर वो ठट्टा करते हैं, हंसते हैं, और गुस्से की वजह से अपनी उंगलियों को दांतों के नीचे अफसोस की वजह से काटते हैं कि मुसलमानों को ये इतनी बड़ी कामयाबी क्यों मिल रही है, मुसलमान आज खुश क्यों है, मुसलमानों को ये राहत क्यों पहुंची है। इसकी वजह से वो तन्हा जब होते हैं, अपने लोगों में बैठते हैं, तो फिर उनका हाल ही होता है जो कुरान ने बयान किया है। उसी को कुरान करीम के अंदर फरमाया, हाँ अंतुम उलाई तुहिब्बूनहुम, सुन लो तुम उनसे मोहब्बत करते हो। अल्लाह कह रहे हैं, देख लीजिए आज हमारा माशरा, मुसलमान अगर किसी गैर से दोस्ती कर रखी है ना, ऐसी दोस्ती कर रखी कि हमारे अपनों के साथ तो दोस्ती में फर्क आ जाएगा, लेकिन उसकी दोस्ती में फर्क नहीं आ सकता। ये हालात है हमारे, जो हमारी गैरों के साथ आज दोस्ती चल रही है, ऐसी दोस्ती कर रखी, अपनों के साथ तो दुश्मनी कर लेंगे लेकिन उनके साथ भी दुश्मनी हो सकती। तो अल्लाह कह रहे हैं वला युहिब्बूनकुम, याद रखो तुमसे उनसे मोहब्बत करते हो, लेकिन वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। जबान से तो कहते हैं कि नहीं यार तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरा दिली दोस्त है, लेकिन दिल के अंदर वही दुश्मनी रहती है। अपना मतलब निकालते हो, तुम्हें अपने पास बिठा करके तुमसे बात लेते हैं तुम्हारे मजहब की, तुमसे मशवरे करते हैं वो। यहां तक लिखा कि गैर को तो अपना मशवरेदां भी मत बनाओ, उनसे मशवरा भी मत करो कि मैं फला काम करने जा रहा हूं तो कैसा रहेगा, ये कारोबार करने जा रहा हूं तो कैसा रहेगा। ऐसा मशवरा भी नहीं करना चाहिए। दीन की कोई बात अपनी गैरों को मत बताओ, छुपा कर रखो।
اللہ منع کر رہے ہیں. ولا یحبونکم، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے. جب بنانے والا، پیدا کرنے والا یہ بات کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتے، تو پھر میرا اور آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ جب بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے کہ تم تو کرتے ہو ان سے محبت، اور یہ بات صحیح ہے، ہم تو ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ بات سمجھنے کی بات ہے. اور اللہ نے پہلے کیا کہا تھا؟ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل مند ہو. یہ عقل مند اور ہوش والے کو ہی سمجھ میں آئے گی یہ بات، سب کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات. وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اللہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم تو ان کے سارے مذہب کو صحیح سمجھتے ہو، یعنی تم تو ان کے سارے مذہبوں کتابوں کو، جو کتاب اللہ نے دی ہے، یعنی یہود کو تورات ملی، نصارہ کو انجیل ملی، تم ان ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، لیکن وہ تمہاری کسی بات پر بھی ایمان نہیں رکھتے. چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان سے دوستی کرتے ہو، تم ان کی کتابوں سے دوستی کرتے ہو، ان کے پیغمبروں سے تم محبت رکھتے ہو. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ تم سے محبت کرتے، لیکن ہو رہا ہے الٹا. ہو رہا ہے نہیں الٹا. ہم تو ان سے بہت محبت کرتے ہیں. کہیں بیچارہ پڑا ہوا ہے، ابھی کرونا میں دیکھ لیجیے آپ کیا حال تھا. کرونا میں کیا حال تھا؟ میت لاشیں پڑی ہوئی ہے غیروں کی، کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مسلمان اٹھا کر کے اس کو چیتا کے اندر جلا رہے، جا رہا ہے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کے. ٹھیک ہے، ہمدردی ہے، کرنا چاہیے ایسا، کرنا چاہیے ایسا، لیکن یہ بھی دیکھا تم نے کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح ٹوٹ رہے تھے، وہ روزانہ کیسے بیان تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ان کی ہمدردی چل رہی تھی اس وقت. ہر آدمی مسلمانوں کو کھانے کے لیے تیار تھا. تو یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتا ہے، کبھی کبھی اللہ دکھا دیتے ہیں، لیکن اللہ قرآن کے ذریعے بھی سمجھاتے ہیں اپنے بندوں کو. اب دل میں ہمارے یہ آ رہی ہوگی کہ یار اگر ہم ان سے دوستی نہیں کریں گے تو ہمارے اور غصہ ہوں گے وہ. اس کا بھی آگے بتائیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا بچاؤ بھی آگے آئے گا. قرآن سے سب ملے گا، تسلی رکھیو آپ، قرآن کے سبق میں سب کچھ ملے گا. اللہ جب یہ بات بتائیں گے تو اس کا پھر حل بھی بتائیں گے کہ اگر تم ان سے آج دوستی نہیں کرو گے، تم ان سے محبت نہیں کرو گے، تو تمہیں تو کاٹ کے کھا لیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے دو چیزیں دی ہے، اگر دو چیزوں پر عمل کرو گے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں، مسلمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. تو فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم ایمان رکھتے ہو ساری کتابوں پر. یعنی یہ منافقین جو یہود اور نصارہ میں سے آج تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں اور ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے در پر ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ محبت کرتے، کیونکہ ہم ان کی کتاب سے محبت کرتے ہیں. انہیں چاہیے تھا ہم سے محبت کرتے، اور وہ ہماری کسی کتاب پر اور کسی ہمارے پیغمبر کی بات نہیں مانتے، قرآن کی بات پر نہیں چلتے، اللہ کو نہیں مانتے. چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم ان سے دشمنی کرتے، لیکن ہو رہا ہے الٹا، ہم ان سے محبت اور وہ ہم سے دشمنی. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تم سے ملاقات کرتے ہیں، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم سب کچھ مانتے ہیں. یار آپ بہت اچھے آدمی ہو، آپ تو بہت اچھے مذہب میں ہیں، سب کچھ کہتے ہیں. لیکن وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا، جب وہ تنہا ہوتے ہیں، کیونکہ جب آدمی غصے میں ہوتا ہے اور رنج میں ہوتا ہے، افسوس میں ہوتا ہے، تو پھر اپنی انگلی کو دانت کے نیچے رکھ کر کے ایسے سوچتا رہتا ہے کیا کروں یار، اس کے بارے میں کیا کروں اس کا. تو اس طریقے سے ان کا حال ہے. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، عَضَّ يَعُضُّ اس کے معنی آتے ہیں دانت سے کاٹنا، اور انامل یہ انملتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں انگلیوں کے پوروے. وہ اپنے دانتوں کے نیچے اپنی انگلیوں کے پوروے کو دبا کر کاٹتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ من الغیظ، غصے کی وجہ سے، ہمارے اوپر غصہ ہو کر کے، کیونکہ کرتا کچھ سکتے نہیں، ہمارے سے جل پھک کر کے، حسد ہو کر کے، غصے کی وجہ سے اپنے لوگوں میں دانت کترتے ہیں کہ انہیں کھا جائے، ایسے کرتے ہیں. الموت بغیظ، ابھی دیکھ لیجئے آپ سوشل میڈیا پر کیا اور یوٹیوب پر کیا بیان کس طرح کے پڑے ہوئے ہیں غیروں کے، اور ہم کبھی نہیں انہیں کچھ کہتے. ہمارے بیان کبھی ایسے نہیں ہوں گے وہ انہیں بھگاؤ ملا کو، یہ کرو، انہیں کھا جاؤ، ان کا نبی ایسا ہے. یہ سب ان کا غصہ ہے ہمارے اوپر، جو ظاہر بھی ہو جاتا ہے.
قرآن نے کہا تھا کبھی کبھی ان کے دل کی بات زبان سے بھی نکل جاتی ہے، تو کچھ لوگ زبان سے بھی ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مذہب پر کریکٹ رہے، قرآن جو ہمیں کہہ رہا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے۔ ہم اللہ یہ نہیں کہہ رہے تم ان سے دشمنی کرو، بس اللہ یہ اس بات کو کہہ رہے ہیں تم انہیں دلی دوست مت بناؤ۔ ہاں اگر پڑوسی ہے تو اس کی ہمدردی کرو، بیمار ہے تو اس کی عیادت کرو، غیر ہے اگر عیادت سے منع نہیں کرتے، اس کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسہ دو اس کو، وہ غریب ہے تو اس کی مدد کرو، یہ ہے مذہب اسلام۔ لیکن اپنے مذہب کی بات جا کر کے سب کا سب وہاں چن دینا اور بتا دینا، اس سے اللہ منع کرتا ہے۔ اس طرح کی دوستی نہ ہونی چاہیے، یا اپنے گھر کے حالات سارے کے سارے اس کو بتا رہے جا رہے ہیں، یا میں اس کے گھر کھا رہا ہوں اور وہ میرے گھر کھا رہا ہے، یہ بھی دلی دوستی ہوتی ہے۔ وہ میرے گھر بیٹھ رہا ہے اور میں اس کے گھر بیٹھ رہا ہوں۔ تو اس لیے وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، جب وہ تنہا ہوتے ہیں تو تم پر اپنی انگلیوں کے پوروں کو کاٹتے ہیں دانتوں کے نیچے غصے کی وجہ سے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ قُلْ مُوتُوا، کہہ دو ان کو مرو، یعنی جس غصے کو تم ہمارے اوپر کر رہے ہو، یہ غصہ اور یہ جو تمہاری چاہت ہے کبھی پوری نہیں ہونے والی ہے، ہمیں کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے، ہمیں کوئی نہیں ختم کر سکتا ہے۔ تو کہہ دو ان کو، اللہ کہہ رہے ہیں انہیں کہہ دو اگر تمہیں غصہ آتا ہے ہمارے اوپر، مرو اپنے غصے میں، لیکن تمہاری چاہت کبھی پوری نہیں ہوگی کہ ہم مذہب اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جائے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ سچے مومن سے کبھی ہو نہیں سکتا ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کر ان کے مذہب کو اختیار کریں۔ غصے ہو رہے تو ہونے دو، ڈرا رہے ہیں ڈرانے دو، اس ڈر کی وجہ سے تھوڑا ہی ہم اپنے مذہب کو چھوڑ دیں گے، مرنا تو آج بھی کل بھی۔ الْمُوتُ بِغَيْظِكُمْ، کہہ دو مر جاؤ، بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے کی وجہ سے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں دلوں کی بات کو، ان کے سینے میں کیا ہے، آپ کے سینے میں کیا ہے، ان سب سے اللہ رب العزت واقف ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسوہم، اب اس بات کو اللہ نے ظاہر کر دیا ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے سے دوستی نہیں کرتے، ہمارے سے محبت نہیں کرتے، کیسے پتہ چلے گا؟ ان تمسسکم، اگر تمہیں پہنچتی ہے حسنۃ، کوئی بھلائی، کوئی خوشی، کوئی کامیابی، تسوہم، تو اس میں وہ رنج ہوتا ہے، انہیں تکلیف میں ہوتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے، تسوہم انہیں برا لگتا ہے، انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں رنج ہوتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی تو اس سے وہ خوش ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتے ہیں؟ وہ خوش۔ اس سے پتہ چلا کہ وہ آپ سے دوستی، آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، اب بہت سارے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں تفسیر میں اور جو سن رہے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہوں گے یار اگر ہم، قرآن تو کہہ رہا ہے ان سے محبت نہ کرو، لیکن اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ان کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، اس طریقے سے دلی دوستی نہیں کریں گے تو انہیں اور غصہ آئے گا، وہ ہمارے اوپر وہ اور بھڑکیں گے اور دشمن بن جائیں گے، یہ خیال آ رہے ہوں گے نا۔ اب دیکھو قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کا حل فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، دو کام کرنا ہوں گے آپ کو، صبر اور دوسرا پرہیزگاری، تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم کی فرما برداری، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کرنا، اور جن سے روکنے کا حکم دیا ان سے رکنا۔ شراب، جوا، سٹا، سود، بیعت، جتنے حرام کھانے ہیں، حرام، بدنگاہی سے، بد دلی سے، حسد سے، کینہ سے، ان ساری چیزوں سے بچنا تقوی کا مطلب۔ اور 5 وقت کی نماز، اپنے روزے، نماز، قرآن، اپنی شریعت کی باتوں پر چلنا، ماں باپ کا ادب، رشتہ داروں سے محبت، اپنے پڑوسی کے حقوق، اپنے بچوں کو دینی تعلیم، اس کا مطلب کیا ہے؟ وَتَتَّقُوا، یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا
जो तकलीफ पहुंचे उसके ऊपर सब्र, व तत्तकू, और अपने अल्लाह के हुक्म पर खड़े हो जाओ। ला यदुर्रुकुम कैदुम शैया, अल्लाह वादा करते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनकी चाल चाहे कैसी भी चाल हो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये अल्लाह का वादा है कुरान का। लेकिन शर्त लगा दी 2 काम, और ये 2 काम ही हमसे नहीं हो रहे हैं। चलो एक काम तो हम थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं, सबर, कोई हमें कुछ कह रहा है चलो सुनकर आगे चल देते हैं, ये तो काम हम कर रहे हैं। लेकिन क्या हम गुनाहों से बच रहे हैं? क्या हम अल्लाह की नाफरमानियों से बच रहे हैं? क्या हम अल्लाह के हुक्मों को सही सही अदा कर रहे हैं? ये भी हो रहा है हमसे। फिर कैसे अल्लाह की मदद आएगी और कैसे हम उनके वारों से कैसे बच सकते हैं? उनके हमलों से नहीं फिर हम बच सकते हैं। उनके हमलों से तभी बचेंगे तब हम ये 2 काम इख्तियार करेंगे। और ये 2 काम बिल्कुल आसान है, आसान है बिल्कुल। व तत्तकू, तकवा इख्तियार करो, परहेजगारी इख्तियार करो, अल्लाह हर राह से तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे, हर रास्ते से। ला यदुर्रुकुम कैदुम शैया, तुमको नुकसान नहीं देगा, तुमको जरर नहीं पहुंचाएगा। कैदुम, उनके मकरो फरेब, शैअन, कुछ भी। ये अल्लाह का वादा है। अगर तुम्हें डर लगता है कि हम उनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह के हुक्मों से मोहब्बत करो, कुरान से मोहब्बत करो, तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, तुम शरीयत की बात पर चलो। इन्नल्लाह बिमा यामलून मुहीत, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि हम उनके सारे दावों का इहाता किए हुए हैं। जो काम वो कर रहे हैं यानी गैर, सारे काम अल्लाह उनसे वाकिफ है, अल्लाह उनसे वाकिफ है। और जब हम तकवा इख्तियार करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ में, हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद हमारे साथ में। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह का वादा है हम सब्र करने वालों के साथ में। कोई तकलीफ पहुंचती है किसी एतबार से, दीन के राहों पर चलकर जो तकलीफ आती है उसके ऊपर सब्र, और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ आती है उसके ऊपर सब्र, इस्तिकामत, बस दीन के ऊपर इस्तिकामत चाहते हैं अल्लाह ताला। इधर नहीं डगमगाना, कभी इधर चला जाना, कभी उधर, कभी पढ़ ली नमाज, कभी नहीं पढ़ी, कभी रोजा रख लिया, कभी छोड़ दिया, कभी गुनाहों से बच गए, कभी कर लिए, इस तरह नहीं, इस्तिकामत होनी चाहिए।